अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूँ राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की मैशियत का अहम सतून और जो शोबा है वो है ज़राअत। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं शोबा ज़राअत के हवाले से, और जो कि मैशियत का एक अहम सतून है और इससे अरबों डॉलर की तिजारत भी की जाती है, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख़ुराक की सूरत में जो हमारी ज़िंदगी को ज़रूरियात को पूरा करती है। मगर ज़राअत की अगर बात की जाए तो शायद एक आम आदमी को उसके बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है कि ये किस तरह से हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती है, और अगर इसको हम बेहतर अंदाज से दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग कर दें तो इससे हम कितना बेहतर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और इसी हवाले से बात करें कि हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद हैं चौधरी अकमल साहब, तो इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्योंकि पाकिस्तान पे इस वक्त भी जो है ज़राअत पर इन्हिसार करता है और हमारी जितनी भी बरामदात है इस पर इन्हिसार करते हैं, उसके बावजूद भी ये जो शोबा है इस तरफ तवज्जो क्यों कम दी जाती है, तो इसी हवाले से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो। बिल्कुल जी। चौधरी साहब क्या कहेंगे इस शोबे के हवाले से, क्योंकि एक अहम सतून समझा जाता है इसको दुनिया भर में, और पाकिस्तान भी इस दौलत से यकीनी तौर पर माला माल है, तो फिर भी इस शोबे में वो तरक्की या वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं कि जिस मकाम पर इसको होना चाहिए था। देखें, बड़ी बैड लक और बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको पिछले 70-75 साल में वो अहमियत नहीं दी गई जो कि दी जानी चाहिए थी। हमारा तकरीबन 60% पॉपुलेशन हमारी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। हम एक ज़रई मुल्क हैं, लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद अगर आप देखें तो आज हमें गंदम भी जो है वो इंपोर्ट करना पड़ रही है, चीनी भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रही है, और दीगर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स या अल्टरनेटिव्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे और हम वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। नतीजतन हो ये रहा है कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जो हमारी जो लोकल जो प्रोडक्शन है, इवन फूड सिक्योरिटी हमारी वो भी रिस्क पे आई हुई है। अच्छा देखिए, गंदम के हवाले से पाकिस्तान क्योंकि माला माल है, गंदम, कपास, गन्ना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के पास वाफिर मिकदार में, मगर ये भी तज्जिया किया जा रहा है कि 2050 तक ये तमाम चीज़ें बहुत कम बल्कि ना होने जैसी हो जाएंगी। इस तज्जिए को, इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? देखें, गंदम और कपास की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान माला माल नहीं है। पाकिस्तान में गंदम की रिसोर्सेज, गंदम उगाने के लिए जो ज़मीन चाहिए दूसरी, उनसे तो बेशक माला माल है। हमारे पास कल्टीवेशन के लिए एरिया भी अवेलेबल है। मसलन अगर मैं आपको मिसाल दूं, आपने भी सुना होगा कि दुबई में और सऊदी अरब में वहाँ पे रेगिस्तान में जो है ना वो गंदम उगाने के तजर्बे हो चुके हैं मसनूई बारिश वगैरह के तरीक़ों से। तो हमारे यहाँ पे तो इतनी जो है वो काबिल काश्त अराज़ी पड़ी हुई है, और कई ऐसी अराज़ी है कई जगहों पर जहाँ पर थोड़ा सा भी काम करके उसको हम कल्टीवेशन के काबिल कर सकते। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात यही है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमारी जो आपको पता है कपास की जो हमारी 2022 की प्रोडक्शन है वो 50 लाख बेल्स हैं, सिर्फ 5 मिलियन बेल्स ओनली। तो 5 मिलियन बेल्स का मतलब, और ये एक वक्त में जो है ना हम इसको 75 लाख और 80 लाख पे भी लेके गए थे, और ये 2023 में इसका मज़ीद इसकी कमी जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से गंदम की अगर मैं बात करूं तो आजकल आपको आटे का बोरान तो नज़र आ रहा है। ये अगले साल में इस मरतबा भी गंदम की बहुत अच्छी पैदावार नहीं हुई है, तो ये हमें अगले साल भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा देखिए कि जिस तरह से काश्तकारों को गाय बगाए इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, जदीद तकाज़ों के बारे में बताया जाता है, मगर अभी भी बहुत सारी जगहों पर बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जिन्हें पता ही नहीं है। जिस तरह से पहले मशीनरी से पहले लोग सादे तरीके के साथ, बैल के साथ, कोल्हू वगैरह या इस तरह से खेती बाड़ी करते थे, आज भी बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें हैं। अगर उनको अपडेट कर दिया जाए या इन तमाम चीज़ों से उन्हें भी रोशनास करवाया जाए, तो आप क्या समझते हैं इसकी पैदावार में बेहतरी आ सकती है? देखिए, जो गंदम की बात करें या कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गंदम के अलावा हमारे यहाँ कपास की बहुत सख्त ज़रूरत है। दालें हम इंपोर्ट करते हैं। आपको पता है हमारी टोटल 80-82 बिलियन में से बिलियन डॉलर की जो पर एनम जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, उसमें से तकरीबन 16 से 20 के लगभग तो हमारी ऐसी हैं जो फूड आइटम्स हैं।
تو کیوں ہم ان کا الٹرنیٹیو یہاں پہ پروڈیوس نہیں کر سکتے؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارا اتنا کمزور ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ آج تک ہم چائے اتنی بڑی مقدار میں امپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پام آئل ہو گیا جو یہ کھانے کا تیل ہے ہمارے یہاں پہ، اس کے الٹرنیٹیو میں کینولا ہم یہاں پہ اگا سکتے ہیں، سویا بین اگا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اتنی ویرائٹیز ہیں ایگریکلچر میں، لیکن ہمارے یہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بہت سخت کمی ہے. اس کے علاوہ ناقص ادویات کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے یہاں لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. ہمارے یہاں اداروں کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا، پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرشپ جو ہے نا وہ نہیں قائم کی جا رہی. ایک نیا کانسیپٹ آیا ہوا ہے اس وقت کہ کارپوریٹ فارمنگ. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لائیو اسٹاک کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں ڈیری کی پروڈکٹس وغیرہ جو ہیں وہ مارکیٹ کر رہی ہیں. تو اسی طریقے سے انہی کمپنیز کو کارپوریٹ فارمنگ کے طریقے سے مطلب جو زرعی اراضی ہے ان کو خود وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور اس زرعی اراضی کو سائنٹیفک طریقوں سے لیٹسٹ سیڈز کے، کیونکہ انڈیویجول لیول کے اوپر اگر آپ کریں گے نا، ہمارے یہاں کسان اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ ہی اب اس وقت ہمارے یہاں پہ زمین جو ہے نا پر ایک بندے کے پاس جو ہے یا ایک کسان کے پاس اتنی رہ گئی ہے کہ وہ اتنی ساری ریسورسز کو افورڈ کر سکے. تو اس صورت میں جو ہمارے پاس آپشن بچتا ہے وہ یہی بچتا ہے کہ جی آپ صرف اور صرف کارپوریٹ فارمنگ کی طرف جائیں، جس کے لیے ہمیں جو ہمارے پاس اچھی خاصی لیبر فورس موجود ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اور آرم فورسز کے درمیان 45,000 ایکڑ بنجر اراضی جو کسی کام نہیں آ رہی تھی، کہیں پہ بھی اس کا کوئی یوز نہیں تھا، اب اگر وہ اراضی کام میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن میں اضافہ کرے گی، الٹیمیٹلی جی ڈی پی میں بھی اضافہ کرے گی اور روزگار میں بھی اضافہ کرے گی. تو اس طریقے سے ہماری جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو آگے آنا چاہیے. ایون اب جو ہمارے جو آرم فورسز کے جو جوان ہیں، فوجی ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سیلابوں میں، بل صفائی میں، اور اس میں کس حد تک یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اب جو ٹریڈیشنل جو لیٹسٹ دور آ گیا نا، اس میں بڑی بڑی فوج جو ہے نا وہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اتنی فوجی جو ہیں وہ ہم نے چھاونیز وغیرہ میں ہیں، تو ان کو اگر ہم کیوں نہ اس طرف یوز کریں کہ یہ جو بنجر اراضی ہے آپ اس کو آباد کریں اور اس کو کلٹیویٹ کریں. اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک عرصے سے جو ہے وہ زمین کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس ہے نہیں زمین، ان کو زمین دیجیے تاکہ وہ اس زمین کی طرف آئیں اور ہماری ایگریکلچر جیسے آپ نے بات کی ریسرچ ہماری بہت زیادہ کمزور ہے، اور اس اہمیت کو اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ زراعت سے ہی ہم چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، اور ہماری روزمرہ زندگی پر اور انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جو زراعت ہے وہ کتنی اہم اور ضروری ہے. اور جیسا آپ کا یہ مشورہ تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے اور خاص طور پر ان میں اس کی اہمیت کو کس طرح سے باور کرایا جا سکتا ہے، اور کیا ہمارے پاس ایسا کوئی نصاب ہونا چاہیے کہ شروع سے ہی اس ایگریکلچر کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کیا جائے، بچوں کو، جب تک وہ اپنی زندگی میں کسی مقام پر پہنچے تو جہاں پر ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، یہ بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہے ہیں، اور اب بھی بہت ساری جگہوں پہ ان چیزوں کو شاید بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، مگر اگر دیکھا جائے تو زندگی گزارنے کے لیے یہ بنیادی حصہ ہے. اس کے بغیر انسانی زندگی کا آگے بڑھنا ناممکن سا لگتا ہے. تو چودھری صاحب کیا کہیں گے، کس طرح سے نوجوان نسل میں اس کی اہمیت کو متعارف کرایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری اس وقت نوجوان نسل جو ہے نا وہ مایوسی کا شکار ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک طرف تو ہماری جو بے روزگاری کی اگر آپ شرح دیکھیں اس میں بھی جو ہے نا وہ کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے. خاص طور پہ اس وقت جو ہمارے چل رہے ہیں اکانومی کے حالات، کہ کسی بھی طرف سے ہمارے جو ریزروز ہیں فورن ایکسچینج کے وہ ایک مطلب خطرناک حد سے بھی خطرناک حد تک جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو چکے ہیں. دوسری طرف ہمارا جو ہے وہ امپورٹس کے اوپر انحصار ہے، امپورٹس ہماری اگر کم ہوتی ہیں تو ہماری اکانومی بیٹھ جاتی ہے. تو ہمیں اپنے نوجوان کو جو ہے وہ اس ایگریکلچر اور لائیو اسٹاک کی طرف لانا چاہیے، تاکہ نئے ذہن زرخیز ذہن ہوتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز لے کے آئیں گے، کس طریقے سے ہم اپنی پر ایکڑ ییلڈ کو بڑھا سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ورکنگ کریں گے. اور میں نے دیکھا ہے اکثر میرا پنجاب یا اندرون سندھ جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ بڑے انرجیٹک لوگ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صرف اور صرف ان کو گائیڈنس کی جو ہے نا وہ کمی ہے، یا کسی کے پاس آپ یہ سمجھیں کہ اس کو تجربہ تو ہے بٹ اس کے پاس جگہ نہیں ہے کہ کہاں پہ وہ اس کو
استعمال کرے. تو اس حوالے سے ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں خاص طور پہ ہماری حکومت اور اپوزیشن میں پارٹیز ہیں, اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہمارے یہ لا انفورسمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, سب کو آن بورڈ ہو کے ایک ہمیں اکنامک پلان بنانا چاہیے, اور اس اکنامک پلان کو اگلے 30 سال تک نافذ العمل رہنا چاہیے, جس میں ایگریکلچر جو ہے نا وہ پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے. ہمارے انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ ایگریکلچر شروع میں شہباز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے, آپ نے سنا ہوگا کہ ایگریکلچر ایمرجنسی لگانے کا جو ہے نا وہ ذکر کیا تھا. اس کے بعد سے وہ بات ہی آئی گئی ہو گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ایگریکلچر ایمرجنسی لگا لیں اور لوگوں کو اس طرف راغب کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ فرض کریں چائے ہے, جیسے چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ایک کثیر زر مبادلہ ہمارا چائے کے اوپر خرچ ہوتا ہے. فرض کریں حکومت چائے کے اوپر ڈیوٹی بڑھا دیتی ہے اور چائے کی قیمت جو ہے نا ڈبل یا 3 گنا ہو جاتی ہے, تو اس کا نتیجہ, اور شارٹ ہوگی ظاہر ہے, تو اب اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو لوگوں نے یہ جو پلاٹوں میں اور دوسری جگہوں پہ انویسٹ کر کے اپنے پیسے کو بیکار ضائع کیا ہوا ہے, تو ان کو تھوڑی سی اپرچونٹی نظر آئے گی کہ یہ چائے میں یہاں پہ اگانے کی اگر کوشش کرتا ہوں تو میرے پاس زیادہ اپرچونٹی ہے, میرے پاس زیادہ ریٹرن آئے گا. ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ اس طرف شفٹ ہونے کی کوشش کریں. بالکل انویسٹرز کو اس میدان میں اترنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم دوسرے بزنس میں اپنی چیزیں انویسٹ کرتے ہیں, پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, ٹائم انویسٹ کرتے ہیں, اسی طرح سے اس کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس پہ انویسٹ کریں گے تو یقیناً اس میں پروفٹ بھی ہے. جو چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, جب ہمارا اپنا ہی ملک اس کی پیداوار میں بہتری کرے گا, جس طرح سے آپ نے چائے کی بات کی اور دوسری اور چیزوں کی ہم بات کروڈ کریں, آئل ہے, پام آئل ہے, اس کے علاوہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس کپاس ہے جس سے آپ دھاگا بناتے ہیں, کپڑا بناتے ہیں, اور بے شمار چیزیں بنتی ہیں. آپ اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور دیکھیں کہ زندگی کے لیے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر دوسری چیز کا تعلق اگر آپ سیرا دیکھیں تو وہ زراعت سے ہی ملتا ہے, اور اسی سے ہی چاہے وہ کاغذ ہو, کپڑا ہو, چمڑا ہو یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں, سب کا تعلق کہیں نہ کہیں ایگریکلچر سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ یہ فطرت کے قریب ہے اور ہم فطرت سے الگ جا نہیں سکتے. اور جب تک آپ اپنی فطرت سے اور حقیقی چیزوں سے جڑے رہیں گے تو اسی میں ہی کامیابی ہے. تو انویسٹرز کو اس طرف آنا چاہیے جو ینگ لوگ ہیں, کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی کا جو حصہ ہے وہ دیہاتوں پر مشتمل ہے. اور اب جس طرح سے چودھری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگوں شاید اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے کے لیے یا ترقی کو سمجھتے ہوئے اب گاؤں دیہات بھی بکنا شروع ہو گئے ہیں, اور وہاں پر بھی بلڈنگز بن رہی ہیں, گھر بن رہے ہیں. اور اگر شہر کراچی کی بات کریں تو ملیر میں پہلے کتنے زیادہ کھیت ہوا کرتے تھے اور مختلف علاقوں میں تھے, اور اب آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو گئے, شہری آبادی آ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ خود اپنے آپ کو یہ کام کرنے میں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں, یا اس چیز کی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جو شہر بڑھ رہے ہیں وہ جو ہے نا وہ زمین کی حد تک بڑھ رہے ہیں, جبکہ جو دوسرے ممالک ہیں جیسے لنڈن ہو گیا یا بڑے بڑے پیرس, بڑے بڑے کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ نا بلڈنگز, بڑے بڑے میگا اسٹرکچرز جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ وہاں گئے اور پلاٹ کاٹے اور بیچنا شروع کر دیے, جیسا کہ آپ نے ملیر وغیرہ کا ذکر کیا. وہاں پہ مور اور لیس یہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ زرعی جو آبادی ہے یا زرعی جو کاشت ہے اس کو کم کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پلاٹ میں ایک ڈمپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. مطلب وہ نہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتی ہے, نہ اس سے جو ہے نا وہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اگین میں پھر وہی انفسس کروں گا کہ اس کے لیے یہ ایک مارکیٹ کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا میکینزم ہے, اور یہ آٹومیٹک میکینزم ہے. اس میں گورنمنٹ نے صرف اور صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ ایک آٹومیٹکلی اس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ ہو کہ لوگ ایگریکلچر کی طرف جائیں. اس مرتبہ جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ گندم کا ریٹ 4000 روپے من ہے, تو اور میرا خیال ہے کہ یہ 3 سے 4 مہینے میں یہ 4,500-5,000 روپے من تک چلا جائے گا. اس ریٹ کے اوپر کسان جو ہے نا وہ بہت
خوشحال ہو سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ایک جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ سویابین کی کاشت اگر کی جاتی ہے لوکلی تو اس سے بھی بہت فائدے ہو سکتے ہیں. بہت مہنگا ہے, مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا تقریباً 3 سے 4 بلین ڈالر کا ہم جو ہے نا وہ صرف یہ پام آئل اور یہ جو کھانے کا تیل ہے جو گھی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہم جو ہے نا وہ استعمال کر بالکل. اگر ہم اپنی پیداوار کریں گے, جو اس کی لاگت ہے, جو اس وقت جو بجٹ, جو رقم ہم اس پہ صرف کرتے ہیں, اس سے کم میں ہم کر سکتے ہیں, جس سے ملک میں بھی بہتری آ سکتی, لوگوں کو روزگار ملیں گے, کام ملے گا, اور اس سے جو ہماری جو معیشت ہے اس کو بھی سہارا ملے گا. تو ان دی لاسٹ کوئی میسج دینا چاہیں, کیا کہیں گے, کس طرح سے ہم اپنی اس معیشت کو, اس کمزور زراعت کے شعبے کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا پیغام صرف اور صرف ایک ہے کہ ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہیں, اور یہ میں ڈائلاگ نہیں مار رہا, میں بالکل فیکچول بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہیں, ہمیں صرف اور صرف ان ریسورسز کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا جو ہمارے مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں پرائیویٹ آپ کے پاس انویسٹرز آ جاتے ہیں, گورنمنٹ یا حکومت وقت آ جاتی ہے, سیاسی پارٹیز آ جاتی ہیں, اور ہماری آرم فورسز آ جاتی ہیں. یہ سارے مل کے آن بورڈ بیٹھیں اور ایک جو ہے وہ معاشی جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی سائن کریں, اور اس کے اوپر چاہے پھر اس کے بعد کسی کی بھی حکومت آئے یا کوئی بھی اپوزیشن میں جائے, کچھ بھی ہو, وہ چارٹر آف اکانومی جو ہے نا وہ فیل نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر سب نے عمل کرنا ہے, اور اس میں ایگریکلچر کو پرائرٹی دینی ہے تاکہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ انشور ہو, اور آپ کی امپورٹس کم ہوں اور آپ کا ایکسپورٹ بڑھے, تاکہ یہ ہمارا یہ جو اس وقت ڈالر 300 روپے کا ہو گیا ہے اور دیگر جو ہم مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان سے ہمارا جو ہے نا وہ مشکلات سے جان جلد از جلد چھوٹے. بالکل جی, بہت خوبصورت سا میسج. اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے, ملکی معیشت کے حوالے سے, کیونکہ ایک تاثر ہے کہ جو ہماری معیشت ہے وہ بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. کبھی ڈیفالٹ کی باتیں سننے میں آتی ہیں, کبھی کوئی طرح کی باتیں, کبھی کچھ افواہیں, اور کیونکہ دن بہ دن بڑھتی ہوئی مہنگائی سے جہاں پر مشکلات ہیں وہاں پر معیشت بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اور آج کا خصوصی پروگرام کر رہے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے, اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کی ان تمام صورتحال پر گہری نظر ہے, کہ ایس پی کے چیئرمین ہیں سید ناصر علی شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ناصر صاحب, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی خاص طور پر جو معاشی صورتحال ہے, اور جس طرح سے مہنگائی بہت زیادہ ہے, دنیا بھر سے تجارتی تعلقات ہمارے متاثر ہو رہے ہیں, اس تمام صورتحال کا کوئی حل دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ دیکھیں, جو پاکستان کے چیلنجز جو ہیں وہ تو بے شک یقینی طور پہ آپ نے ایکسپلین کر دی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ جو ہے اپارچونیٹیز بھی ہیں, اور ہمارے ہاں جو کیپیسٹی ہے باؤنس بیک کرنے کی وہ سب سے آسان اور سب سے زیادہ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں ہے. خصوصاً اس تباہ کن سیلاب کے بعد جس میں کہ بے شمار جانی نقصان ہوا, اور کئی $1 بلین کے قریب کہتے ہیں کہ $30 بلین کا نقصان ہوا, تو کسی بھی ملک کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ جو اس وقت کی جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے ایگریکلچرل ریوائول کی, اس میں امید میں کر رہا ہوں کہ یہ نئی جو پیداوار آنی شروع ہوگی اس سے اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. بالکل, جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا فلڈ کا, اس کے بعد یقیناً ہماری بہت ساری فصلیں, اور پورے پاکستان میں ہی یہی صورتحال تھی. اب تھوڑی چیزیں معمول پر آنا شروع ہو رہی ہیں, مگر اس شعبے میں ابھی بھی بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ کس کس چیزوں کی کمی ہے اور کہاں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, جو ہماری یعنی موسمیاتی چیلنجز ہیں وہ تو ہم ضرور فیس کریں گے, اور اس میں آپ کسی قسم کا کوئی اپنے طور پر انسانی فعل کے حساب سے کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتے. لیکن ہمیں جو بنیادی ایک سمجھ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری جو فارمنگ ہے نا وہ بہت چھوٹے چھوٹے فارمز ہیں, تقریباً کوئی
5.6 ملین ہمارے 5.6 ملین فارمز ہیں اور 85 ملین ہماری پاپولیشن ہے جو اس میں انوالوڈ ہے۔ یہ سب 6 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ اس سے نیچے ہیں۔ تو جب تک کہ آپ کے پاس کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے بڑے سائز کے فارم نہیں بنیں گے، آپ یہاں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی۔ اور لوگ جو ہیں وہ فارمنگ کو ایز یعنی کارپوریٹس نہیں دیکھتے، تو وہ اپارچونیٹیز کے لیے انویسٹمنٹس نہیں کر سکتے۔ آپ کو انویسٹمنٹس ہر شعبے میں آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، تو اسی وجہ سے اسٹیگننٹ ہے انویسٹمنٹ ہماری۔ زراعت میں کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ پرانا ایک ٹریکٹر چلتا تھا اسی کو ہم ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں، اب تو ٹیکنالوجی کے جو ہیں وہ بے شمار نئی چیزیں بالکل جدید چیزیں آ گئی اور دنیا بھر میں اسی سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں ابھی بھی یہ جو اقتصادی مسئلے ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ اور یقیناً آپ نے جیسا کہا کہ ہم جدید ٹیکنالوجی سے کس طرح سے آراستہ کر سکتے ہیں اپنے ایک عام کاشتکار کو۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے ایک کارپوریٹ فارمنگ کی پالیسی کی ضرورت ہے، اور اس میں تھوڑا بہت انیشیٹو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ حکومت پنجاب نے اور آرمی نے مل کر ایک جوائنٹ وینچر کمپنی بنانے کی کوشش کی ہے، یا جوائنٹ وینچر مینجمنٹ بورڈ بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ مل کر کارپوریٹ فارمنگ کے لیے کارپوریٹ سیکٹر کو جو ہے وہ انوائٹ کریں گے۔ زمین کی ملکیت جو ہے وہ تو صوبے کے پاس رہے گی، لیکن اس کی جو مینجمنٹ ہے پوری ایک اس جوائنٹ وینچر کے ذریعے کارپوریٹس کو جو ہے کس طرح سے انوائٹ کیا جائے، وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ اور اس میں اگر کوئی 500 ایکڑ کا 1000 ایکڑ کا فارم بنتا ہے تو اس سے لوگ باغ جو ہے اس فارم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ایسی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں جو صرف نہ کہ سوائل پریپریشن کے لیے کھادوں میں، اور صحیح طور پر اس کو واٹر مینجمنٹ میں، کیونکہ ہمارا پانی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اسکیسٹی کا مسئلہ ہے، تو اس واٹر مینجمنٹ کے لیے بھی جو ہے آپ کو انویسٹمنٹس چاہیے، تو وہ ممکن ہو سکیں گی۔ تو بالکل جیسے آپ نے بات کی کہ ایک خوشگوار سلسلے کا آغاز ہو گیا اور اس طرف انویسٹ کر رہے ہیں، بڑے رقبے کے اوپر فارمنگ کی جائے گی۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو کھاد ہے ہمارے پاس ایک معیاری کھاد نہیں ہے، یا تو جعلی طریقے سے، یا اس میں بھی اب میڈیسنز وغیرہ یوز کی جاتی ہیں، تو اس سے فرق پڑتا ہے ہماری فصلوں پہ، چیزوں پہ، کیا کہیں گے؟ جو یوریا اور ڈی اے پی کی تو ہمارے یہاں بہت اچھی بڑی کمپنیاں ہیں جو پروڈکشن کر رہی ہیں، لیکن ان کی قیمتیں جو ہیں وہ فارمر کے لیے بہت بڑھ گئیں، اور ایک نئی اب جو چیز جس کو ہم بائیو ٹیکنالوجی کا نام لیتے ہیں، بائیو فرٹیلائزرز کی بات کرتے ہیں، وہ ایک نئی چیز ہے، اور اس میں مختلف ادارے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں نگبی ہے، نیاب ہے، پی اے آر سی ہے، این اے آر سی ہے۔ انہوں نے کافی سارے ایسے نئے پروڈکٹس مارکیٹ میں ضرور انٹروڈیوس کیے ہیں جس سے کہ فصل جو ہے وہ زیادہ لی جا سکتی ہے۔ بالکل شاہ صاحب، آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے اس تمام صورتحال پر، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، مگر اب کیا لگتا ہے کہ نوجوان نسل کو کتنا انوالو کرنا پڑے گا ان تمام چیزوں سے، اور یہ جو ہماری حقیقی چیزیں ہیں، جو فطری چیزیں ہیں، ان سے ہم خاصے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کافی حد تک دور آ گئے ہیں، اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، ترقی کا، اور جب بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ انحصار کریں، جب چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہم خود سے وہ کھیت بنا کے، ہل چلا کے وہ فصلیں آباد کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو دیکھیے کہ جو R&D ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں اور دوسرے سارے اداروں میں، وہاں پر اس وقت تو R&D کی صورتحال جو ہے وہ لوگ اپنے پرسنل انیشیٹوز کے اوپر تو کچھ کر رہے ہیں، لیکن ادارے جو ہیں وہاں R&D کافی رکی ہوئی ہے، فائننسز نہیں ہیں ان کے پاس۔ لیکن وہاں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو نوجوان ایگریکلچرل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ماسٹرز کرتے ہیں، کوئی سوائل انجینئر بنتا ہے، وہ ان کو جو مواقع ہیں وہ اپنے جا کے کھیت میں جو ہے اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک موٹر سائیکل مل جائے، وہ ایک جو ہے سیلز ریپرزنٹیو بن جائے کسی یعنی پیسٹیسائڈ کمپنی کا یا فرٹیلائزر کمپنی کا، اور اس سے اس کو وہ ایک جو مارکیٹ میں اسے ایک سہل طریقے سے موقع ملتا ہے، تو اس سے وہ جو ہے کھیت کی طرف جانے کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اور ایک اور بھی وجہ ہے
کہ کیونکہ کھیت ہمارے جو چھوٹے چھوٹے سائز کے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو اور کوئی مواقع بھی نہیں ہیں. لہٰذا جب میں کارپوریٹ سیکٹر کے انوالومنٹ کی بات کرتا ہوں تو میں اس میں یہ بھی ساتھ واضح کر دوں کہ وہاں نئی اپارچونیٹیز جو ہیں ان نوجوانوں کو ملنے لگی ہیں جو کہ ان کارپوریٹ سیکٹر کمپنیز میں جائیں گے، وہاں پر کام کریں گے. اور ہم نے اس کو ڈیری میں دیکھا ہے کہ جو پاکستان میں ایک ڈیری کی طرف بڑی بڑی کارپوریٹس کا جو ہے ایک گویا انٹرسٹ کریٹ ہوا، تو اس میں جو ڈیری کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بڑی ہائی پیس کے اوپر جو ہے رکھا گیا ہے. جو ڈاکٹرز ہیں ان کی سیلریز بھی بہت زیادہ ہے. اور یقیناً جب یہ چیزیں ہوں گی اور اس کو آپ گلوبلی کریں گے تو اس میں لوگوں کو مواقع ملیں گے کام کے، اور ان کا جو ذریعہ معاش ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. یقیناً وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شعبہ جو کہ ایگریکلچر سے متعلق ہے وہاں سب لوگ جو ہے ایک بہت ہی خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے. اصل چیز جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہیں. آپ کوئی بھی کام کریں جہاں انویسٹمنٹ نہ ہو وہ آگے بڑھ نہیں بڑھ سکتے، اور انویسٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے یہاں پالیسی کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر کو انوالو کرنے کی نہیں رہی، لہٰذا اس میں انویسٹمنٹس نہیں آئے. اچھا دیکھیے کہ اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حکومت پنجاب اور پاکستان آرمی کی طرف سے یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جگہیں دے رہے ہیں، انہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو جب اس طرح کا یہ جو سلسلہ ہے آنے والے چند سالوں میں جس کے جب ہمیں اس کے ریزلٹس آئیں گے تو کیا ریزلٹس دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہمارے یہاں دیکھیں کیپیسٹی جو ہے وہ تو پروڈکٹیوٹی بھی بڑھنے کی جو ہے ڈبل ہونے کی مواقع ہیں کہ آپ کی اچھے بیج استعمال کیے جائیں، اچھی آپ جو ہے اس میں پریکٹسز کو انٹروڈیوس کریں تو آپ کی جو پر ایکر ایلڈ ہے وہ ڈبل ہونے کی چانسز ہیں، جس سے آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ جو آپ کا فارمر ہے اس کو رائٹ پرائس میکینزم بھی ملے، کہ اس کا انٹرسٹ ہو کہ میں اس پرٹیکولر جو فصل ہے اس کو لگاؤں گا تو مجھے آمدنی ہوگی. اور یقیناً وہ جتنی محنت کر رہا ہے اور پھر ایک صبر کرتا ہے، اس کو مہینوں کی اس کی محنت ہے، اور جب پھل کھانے کا وقت آتا ہے جو اس کے پاس قیمت آتی ہے وہ ایسا ہے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے. تو جو مین ہاری ہے جو کسان ہے وہ تو بیچارہ پریشان رہتا ہے. ایک عام کسان جو ہے کس طرح سے خوشحال ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نا، اس کی تو کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو جو ہے فارم ٹو مارکیٹ کے پورے، تو وہ اس کے فارم پر ہی جو ہے اس کو آڑتی ہے اس سے یا ہول سیلرز جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور اس کو وہ قیمت ملتی ہے کہ اب گاجر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 100 روپے کا 10 کلو کا توڑا بکتا ہے. یہاں پچھلے دنوں جو ہے وہ 8 روپے کلو جو ہے وہ ٹماٹر تھا فارم پہ. لیکن کیا وہ جو کنزیومر شہر میں ہے اس کو اس قیمت پر ملتا ہے؟ قطعی بالکل بھی نہیں ملتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک کسان سے جو مین ریٹ نکلتا ہے پھر منڈی سے پھر عام صارف تک جب وہ پہنچتا ہے اس کی قیمتیں 400-500 یا 400 گنا بڑھ جاتی ہیں، جو ایک عام شخص کی قوت خرید سے باہر ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب جب یہ آپ ایک سسٹم بناتے ہیں تو ایک اچھی چیز تو یہ ہوئی ہے کہ ابھی ایک کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی جو ہے اس نے کام کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور وہ اب اسٹور کرنے لگی ہے، اور اس کی اسٹوریج کی جو ریسیٹ ہے وہ فارمر جو ہے وہ اس ریسیٹ کو بیچ سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی سائز ہی چاہیے. تو ویسے شاہ صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ جب ایک عام چیز جو بننے سے لے کر مارکیٹ اور مارکیٹ سے عام آدمی تک پہنچنے میں جو قیمتیں بڑھتی ہیں، اسے پرائس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیے اب ایسا میکینزم بن گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے تمام ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نرخ اپنے لگائیے دکانوں پر، اور لیکن وہ جو چیز وہ کہتے ہیں وہ تو اس حد تک ہے جو ریٹیل کے لیول پہ، لیکن جو ہول سیل لیول پر آڑتی کے لیول پر ہے اس کے اوپر تو کوئی کنٹرول جو ہے وہ ابھی تک آج تک تو نہیں ہو سکا. اس کو بیٹر اپارچونٹی ٹو برنگ ٹو دا مارکیٹ، وہ ایک نیچرل فینومینا ہے. اگر آپ پورے اپنے سسٹم کو جو ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ آن لائن بھی جو ہے لوگ بہت کچھ سیل کرنے لگے ہیں. مثلا لمس یونیورسٹی کے نوجوانوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا کہ وہ آم کے موسم میں آم جو ہے اس کی پیٹیاں بنا کے آن لائن جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں ایز گفٹس. تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک ابتدا جو تھی وہ تو بڑے چھوٹے 200-250. اس دفعہ میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس کوئی 10,000
पैकेट्स जो हैं उसका प्री ऑर्डर आया हुआ है और सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। और बिल्कुल यही तरीका है कि अब तो तिजारत के लिए बहुत इजी एक्सेस आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप बैठकर दुनिया भर में अपनी चीज़ को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उसकी अहमियत के बारे में बता सकते हैं। और ज़राअत की अगर बात की जाए तो इस शोबे में पाकिस्तान की मिट्टी खासी ज़रख़ेज़ है, मगर इस मिट्टी पर मेहनत करने की ज़रूरत है और उसके लिए जो भी माहिर हैं इस काम के, जो भी इस पर गहरी नज़र रखते हैं, उनका यही कहना है कि जब तक इन्वेस्टर्स नहीं होंगे और इस सनत को, इस शोबे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और यही वो वाहिद शोबा है जिसके ज़रिए हम अपनी भूख को ख़त्म कर सकते हैं और दूसरे मुल्कों में एक अपना अच्छा इमेज बना सकते हैं। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। अगर इस शोबे को खुदा न खास्ता रोक दिया जाए या इसकी पैदावार को कम कर दिया जाए तो यकीनन हमारी पूरी ज़िंदगी इससे मुतासिर होती है। तो मगर इसकी बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? एक आम आदमी को अवेयर करना चाहिए कि ये जो ज़राअत है, जो इसका शोबा है, एग्रीकल्चर जो है, जो खेत है, खलियान है और ये जिस तरह से खेती बाड़ी है, शायद नौजवान नस्ल इससे आशना ना हो, मगर यही तो हमारी रूट्स हैं। इसकी अहमियत को बताने की, इसको उजागर करने की ज़रूरत है। देखिए, वो तो हर शख्स को पता है कि खेती बाड़ी जो है वो इस मुल्क की बुनियादी, कहने को ये है कि जी हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमने उस रीढ़ की हड्डी को कभी जो है सही तरह से संभाल कर नहीं रखा। तो उसमें पॉलिसी की ज़रूरत है और पॉलिसी जो है वो एक तो कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से, दूसरा प्राइस मैनेजमेंट और मैकेनिज़्म जो है उसके लिए, और ये भी गाइड करने की ज़रूरत है कि कौन सी फसलें लगाई जाएँ। लोगों को पता नहीं होता, प्लान नहीं करते, तो वो एक उनका जो है जो यूनिवर्सिटीज़ से और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से लोगों का ताल्लुक़ होगा तो वो उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत बात। और मौसम के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से बीज और फसल का इंतखाब किया जाता है ताकि वो जो फसल है आपको बजाय नुकसान देने के फ़ायदा दे। और बार बार इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स होंगे, प्लानिंग्स होंगी तो तभी जाकर ये आगे मामलात बेहतर हो सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी और पंजाब हुकूमत की तरफ से खूब प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जिसमें एकर्स की तादाद बढ़ाई जा रही है, फार्मिंग की तादाद बढ़ाई जा रही है कि बड़े रकबे पर फार्मिंग की जाए, तो इसके जो नताइज हैं यकीनन बेहतर आएंगे जब ज़्यादा लोग इस पर इन्वेस्ट करेंगे। जिस तरह से हम दूसरे कारोबार के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं इसका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो यकीनन आप जब यहाँ पर भी इन्वेस्ट करेंगे तो उसका आपको यकीनन फ़ायदा होगा। मगर वही ज़रूरत है कि जब तक हमारे पास अच्छी प्लानिंग्स नहीं होंगी और उसके ऊपर हम अमल दरामद नहीं करेंगे तो बेहतरी किसी सूरत मुमकिन नहीं है। और आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।